Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Let's unbox literature. I hope you all are doing well. If you are new on this channel, please like, share, comment and subscribe. So today I am here to teach you again a very interesting poem, The Divine Image by William Blake. In this lecture, I shall tell you about the title, about the structure of the poem, brief summary, line by line explanation, and at last I shall discuss the theme of the poem. So without wasting any time, let's get started. First of all, let's talk about the title, The Divine Image. किसकी बात हो रही है? The Divine Image. Divine क्या होता है? Of course आपको पता है, कुदरत से related, God से related. Image मतलब अक्स. तो basically the title of the poem suggests the importance of image of God, and how it can be reflected in mankind. किस तरह खुदा की खासियतें, खुदा की क्वालिटीज़ इंसान में रिफ्लेक्ट की जा सकती हैं, कैसे उनको हम देखते हैं. कहते हैं ना कि अगर आपने अल्लाह की क्वालिटी देखना हो कि इस्लाम कितना अच्छा, तो आप एक अच्छे मुसलमान को देखें, बिकॉज उसके हर एक्शन में आपको खुदा की तालीमात और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नज़र आएगी. ठीक है, तो डेफिनेटली ये चीज़ आप रिलीजन से रिलेट करके इसको चीज़ को देख सकते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट बात थी, जब हम बच्चों के नेम रखते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उनके नेम रखते हैं, रहमान रखते हैं, रहीम रखते हैं, अक्सर और भी काफ़ी नेम राफ़ी रख देते हैं. ठीक है, तो वो क्या होता है, हम इसलिए रखते हैं कि अल्लाह पाक की जो क्वालिटीज़ है, ठीक है, वो इंसान के अंदर दिखाई दे, उस बच्चे के अंदर वो क्वालिटीज़ आ जाए. तो बेसिकली दिस पोएम इज़ आल्सो रिलेटेड टू ऑल दीज आइडियाज़ कि किस तरह अल्लाह पाक की क्वालिटीज़, खुदा की क्वालिटीज़ इंसान में झलकती हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्ट्रक्चर बेसिकली दिस पोएम हैज़ 5 स्टांजा एंड आर क्वाट्रेन. ठीक है, क्वाट्रेन मैंने आपको कई बार बताया है, इट इज़ टाइप ऑफ स्टांजा हैविंग 4 लाइन्स. ठीक है, जिसमें क्या होता है, 4 लाइन्स होती हैं. अगर हम राइम स्कीम की बात करें, तो राइम स्कीम इज़ ABCB. क्या है जी? ABCB. अगर हम आगे लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे तो फर्दर पता चलेगा. अगेन अगर मैं लैंग्वेज की बताऊँ, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही ऐसी वर्डिंग यूज़ की गई है, विलियम ब्लेक ने की है, जो कि आपको आराम से समझ आ जाएगी. ठीक है, कोई मुश्किल इसमें लैंग्वेज यूज़ नहीं की गई. अगेन अगर मैं टोन की बात करूँ कि टोन कैसी है पोएम की, तो डेफिनेटली से डायडेक्टिव एंड इट रिमेन्स कांस्टेंट. ये थ्रू आउट द पोएम एक कांस्टेंट टोन रहती है, इसमें कोई हार्शनेस या बहुत ही स्लो या कुछ इस तरह नहीं होता. जैसे स्टार्ट में टोन आपके फर्स्ट स्टांजा में है, लास्ट स्टांजा में भी वही रहेगी. तो ये हमने डिस्कस किया टाइटल को, और हमने क्या देखा जी, फॉर्म को, टोन को, एक तरह से स्ट्रक्चर को देखा. हल्की थोड़ी सी इसकी क्या करते हैं, समरी की तरफ जाते हैं. The title of this poem suggests again the importance of the image and God, and later through the stanza how it can be reflected in mankind. ये हम चीज़ डिस्कस कर चुके हैं. अब क्या है जी, अगर हम फर्दर देखें तो जो virtues हैं, virtues of mercy, pity, peace and love, ये जो 4 virtues हैं थ्रू आउट द पोएम आपको बार बार इनकी रेपिटेशन नज़र आएगी, और इनको क्या किया गया है, पर्सोनीफाई किया गया है एज द रिप्रेजेंट गॉड. एंड देन एक्सप्लेन हाउ दीज आर ऑल्सो करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैन. बेशक जैसे कि ये सारी जो करेक्टरिस्टिक्स ये 4 हैं, ये गॉड में पाई जाती हैं. हम कहते हैं अल्लाह पाक बहुत रहीम है. ठीक है, वो पीस को पसंद करता है, वो तर्स खाता है, वो मर्सी को अपनाता है. तो डेफिनेटली एक अच्छा इंसान भी तो ये सब कुछ करेगा ना. जो क्वालिटीज़ अल्लाह की हैं, वही क्वालिटीज़ अगर इंसान चाहे तो उसको अपना सकता है, और एक एलिवेटेड अपनी जो है एलिवेटेड अपने आप को बना सकता है. सो आगे ये जो लाइन है कुछ हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में. तो आपको बेसिकली एक आइडिया हो जाना चाहिए कि हम इसमें 4 जो वर्चूज़ हैं उसको डिस्कस करने लगे, दैट इज़ मर्सी, पिटी, पीस एंड लव. और उसको हम रिलेट करेंगे किस तरह ये अल्लाह ताला की, गॉड की एक तरह से क्वालिटीज़ हैं, और किस तरह ये इंसान में भी मौजूद हैं. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन. To mercy, pity, peace and love all pray in their distress, and to these virtue of delight return their thankfulness. किसकी बात हो रही है? सबसे पहले तो देखें ज़रा, यहाँ पे मर्सी का एम बड़ा, पिट्टी का पी बड़ा, कैपिटल हो गया ये भी, और ये भी कैपिटल हो गया. तो ये बेसिकली जो कैपिटलाइजेशन है वो शो करिए पर्सोनिफिकेशन को. इन सारे वर्च्यूज़ को पर्सोनिफाई किया गया, एक तरह से ह्यूमन क्वालिटीज़ दे दी गई हैं. ठीक है, और बेसिकली ये जो पूरा आपका स्टांजा है ये रिफ्लेक्ट कर रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी. डिविनिटी मतलब गॉड, ह्यूमैनिटी मीन इंसानियत को. तो ये जो रिलेशनशिप है बिटवीन दो जो एक तरह से आपके पास एंटिटीज़ मौजूद है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो शो कर रहा है. सो क्या है जी, जब भी हम मुश्किल में होते हैं, ठीक है,
آل پرے ان دا ڈسٹریس. جب بھی انسان مشکل میں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اب اللہ سے دعا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, کیا کرتے ہیں؟ ایوری بڈی ان ڈیفیکلٹی پریز ٹو مرسی, پٹی, پیس اینڈ لو. اینڈ بیکاز دیز virtue are source of delight, everybody thanks to him. And these virtue of delight return to thankfulness. کہ جب ہم کیا کرتے ہیں, اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اپنی مشکلوں میں ان ساری virtues کے تھرو, تو پھر کیا کرتے ہیں, ہماری جب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں تو ہمیں ڈیلائٹ ملتی ہے, ہمیں خوشی ہوتی ہے, اور پھر ہم اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. بہت ہی سمپل سیزی تھی پوئم ہے. سیکنڈ دیکھیں, اگین ریپیٹیشن ہے پھر انہی ورڈس کا. فار مرسی, پٹی, پیس اینڈ لو is God our Father dear, and mercy, pity, peace and love is man his child and care. Again in this stanza there is a link between the virtue of God and virtue of men. Repetition اور یہ بار بار mercy, pity, peace and love کی, یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی. نئی چیز کیا ہے؟ for mercy, pity, peace and love is God, یعنی کہ جو ساری کوالٹیز ہیں یہ کس کی ہیں؟ گاڈ کی ہیں. از گاڈ, یہ سر پرسونیفائی کیا گیا نا کوالٹیز کو, کہا گیا از گاڈ. یہ ساری جو کوالٹیز ہیں چاروں کی چاروں یہ گاڈ کی کوالٹیز ہیں. آور فادر ڈیئر, اب آپ کو ہوتا ہے کرسچینٹی میں کیا ہے جی, وہ کانسیپٹ ہے ہولی ٹرینٹی کا, جس میں کیا ہے گاڈ کو فادر کہا جاتا ہے. تو یہ چیز ان کے بلیف میں ہے, اس لیے یہاں پہ از آور فادر ڈیئر کہا گیا. اینڈ مرسی, پٹی, پیس اینڈ لو از مین. دیکھیں کہ جس طرح یہ ساری کوالٹیز گاڈ کی ہیں, سملرلی اسی طرح یہ ساری کوالٹیز مین کی بھی ہیں. ہز چائلڈ اینڈ کیئر, جو کہ کیا ہے, مین کیا ہے, اس کا چائلڈ ہے اور وہ اس کی بہت زیادہ کیا کرتا ہے؟ کیئر کرتا ہے. مین اس کی پروٹیکشن میں ہے ڈیفینیٹلی, اور اس کے ایک چائلڈ کی طرح گاڈ کیا کرتا ہے؟ گاڈ مین کی پروٹیکشن کرتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کی کیئر کرتا ہے. اور ڈیفینیٹلی جو کوالٹیز گاڈ کے اندر ہیں وہی کوالٹیز ایونچولی کس کے اندر آ جاتی ہیں؟ مین کے اندر آ جاتی ہیں. For mercy has a human heart, pity has a human face. Very important lines. کیا ہے جی؟ mercy has a human heart, pity has a human face. mercy کیا ہوتا ہے؟ رحم, ترس کھانا. ٹھیک ہے, pity ترس کھانا سینس میں آتا ہے, تو کیا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. mercy کیا ہوتا ہے؟ رحم کیا ہوتا ہے؟ وہ دل میں ہوتا ہے. ترس انسان کے چہرے پہ آتا ہے. دیکھو کتنی ڈیپتھ والی بات ہے کہ اگر کسی پہ رحم آ رہا ہے تو آپ کے دل پہ آئے گا. آپ کسی پہ ترس کھا رہے ہیں تو آپ کے فیس سے فوراً پتہ چل جائے گا آپ کسی پہ پٹی کر رہے ہو, ترس کھا رہے ہو. اینڈ لو دا ہیومن فارم ڈیوائن, اینڈ پیس دا ہیومن ٹریس. اور پیار کیا ہے جی؟ وہ ڈیفینیٹلی آپ کا ایک طرح سے پیار آپ کے چہرے سے جھلکتا ہے. انسان کی ڈیوائن, اس کا وہ ایک ریلیشن شپ کریٹ کرتا ہے انسان کے درمیان, انسان اور گاڈ کے درمیان میں ایک لنک کریٹ کرتا ہے. اینڈ پیس دا ہیومن ڈریس, اور انسان کے جو اوور آل ایک طرح سے اٹھنا بیٹھنا چلنا یہ سارا کچھ کیا ہے؟ ایک طرح سے پیس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. اس کی ایک ایک حرکت ہے وہ کیا شو کرے گی؟ وہ پیس کو شو کرے گی. اس کے اپنی جو ہیبٹس ہیں وہ شو کریں گی کہ وہ کیا کرنا چاہ رہا ہے اور اس نے کیا سیکھا ہے اور اس کے اپنا آؤٹ لک کیا ہے زندگی کو لے کے. بیسکلی ولیم بلیک ڈڈ ناٹ بلیو دیٹ گاڈ ایگزسٹ اپارٹ فرام دا مین. وہ یہ کبھی بھی نہیں سوچتے, انہوں نے سوچا کہ انسان اور جو گاڈ ہے ان کے اپنے بلیو ہوتا ہے, ہر انسان کا اپنا بلیو ہوتا ہے کہ دونوں الگ ہیں. وہ یہی سمجھتے رہے, ان کے یہی اس پوئم لکھنے کا مقصد یہی تھا کہ کیا ہے, انسان اور جو گاڈ ہے وہ لنکڈ ہے, وہ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے. گاڈ از دا کریٹو اینڈ اسپرچل پاور ان مین, اینڈ اپارٹ فرام مین دا گاڈ ہیز نو میننگ. یہ ان کے اپنے بلیوز ہیں. ٹھیک ہے, کہ انسان ہے تو کیا ہے, کیونکہ اس نے اسے کریٹ کیا تو سم ٹائمز کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لنکڈ ہوتی ہیں, ان کا کنیکشن اتنا اسٹرانگ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یہ ان کا بلیو ہے. ٹھیک ہے, یہ ہمارا بلیو نہیں, ہم ایسا کبھی بھی نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ. لیکن ان کے اکارڈنگ یہی ہے کہ انسان اور خدا نے انسان کو پیدا کیا, دونوں کا آپس میں لنک بہت اسٹرانگ ہے اور دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک طرح سے ایگزسٹنس نہیں ہے. تو یہ بات ہمارے اکارڈنگ تو ٹھیک نہیں ہے, لیکن ہم یہی سمجھیں گے کہ دونوں کا بہت ہی گہرا ریلیشن شپ ہے, اور جو کوالٹیز خدا کے اندر ہیں وہی کوالٹیز کیا ہیں؟ انسان کے اندر ہیں, جو انسان شو بھی کر سکتا ہے. نیکسٹ آنسر دیکھیں, دین ایوری مین آف ایوری کلائم. اب دیکھیں یہاں پہ یونیورسل اسپیکٹ آ گیا, یونیورسلٹی کا اسپیکٹ آ گیا. ہر انسان آف ایوری کلائم, کلائم ان ریلیجن, طبقے, ہر طبقے, ہر ریلیجن سے تعلق رکھنے والا انسان, دیٹ پریز ان ہز ڈسٹریس, جو اپنی مشکل میں مصیبت میں دعا کرتا ہے, پریئر کرتا ہے, پریز ٹو ہیومن فرام ڈیوائن. اور کیا کرتا ہے؟ ایک طرح سے انسان مدد مانگتا ہے کس سے؟ ڈیوائن سے, خدا سے. لو, مرسی, پٹی اینڈ پیس. سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا, ہم مشکل میں ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں,
ہم کہتے ہیں نا خدا وسیلہ بنائے گا، تو خدا کسی انسان کو جو وسیلہ بناتا ہے تو ایک طرح سے ہم کہتے ہیں نا کہ وہ خدا نے ہی بھیجا ہے، وہ خدا کی شکل میں آپ کے سامنے آیا کھڑا ہے. تو یہاں پہ ولیم بلیک کا یہی مطلب ہے کہ کیا ہے کہ ہم جب مشکل میں کسی سے مدد مانگتے ہیں تو خدا ہمارے لیے کوئی نہ کوئی وسیلہ بھیجتا ہے، تو ایک طرح سے وہ خدا ہی ہوتا ہے. تو ایک طرح سے ہم ہیومن کی فارم میں ہی خدا سامنے ہوتا ہے ہمارے. ٹھیک ہے، آپ کو آئی ہوپ سمجھ آ رہی ہے، تھوڑا سا اسپریچول کانسیپٹ ہے. تو کیا ہے جی کہ وہ ہم مدد اس ہیومن سے مانگ رہے ہوتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم وہی مدد وہ خدا وہ ہیومن ہمارے لیے نعوذ باللہ ایک طرح سے ایک ڈیوینٹی کے ایک سورس ہوتا ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے، آگے چلے. لاسٹ آنسر اینڈ آل مسٹ لو دا ہیومن فارم، اور ہر کسی کو ہیومن کی ہر فارم کو لو کرنا چاہیے، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ امیر ہے، چاہے وہ بادشاہ ہے، چاہے وہ بھکاری ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے، یہاں پہ اگین یونیورسلٹی کا اسپیکٹ ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھ رہے. آل مسٹ لو، یہاں پہ ان کو ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. ان ہیتھن، ٹرک اور جو ہوگا یہودیوں، اور یہ بات ہو رہی ہے ہیتھن کون ہوتا ہے جس کا اسپیسیفکلی نہ وہ مسلم ہوتا ہے، نہ وہ جیو ہوتا ہے، نہ وہ ہندو ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کیا ہوتا ہے یہاں پہ ایک طرح سے یہ کہا جائے چاہے وہ کسی بھی طبقے سے کسی بھی جگہ سے وہ بلونگ کر رہا ہے یا کسی بھی ریلیجن سے ہے، تو سب کو ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. وی آر مرسی لو اینڈ پٹی ڈویل، جہاں پہ کیونکہ ایک انسان ہی ہے جہاں پہ مرسی لو اور پٹی وہاں پہ رہتے ہیں، ان کے یہ کوالٹیز ہیں. دیر گاڈ از ڈویلنگ ٹو، جہاں پہ یہ ساری کوالٹیز ہوں گی وہیں پہ خدا ہوگا. آپ کو بہت بڑا ایک طرح سے انسانیت کا سبق یہاں پہ دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انسانیت سے کیسے کہ جہاں پہ یہ ساری کوالٹیز ہوں گی، ٹھیک ہے، جہاں پہ انسان ہوگا وہاں پہ یہ ساری کوالٹیز ہوں گی. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ یہ کوالٹیز ہوں گی وہاں پہ کیا ہوگا، وہاں پہ خدا ہوگا، وہاں پہ خدا رہے گا. کہتے ہیں نا کہ انسان اللہ جو ہے وہ دل میں رہتا ہے، تو دل کو ہمیشہ صاف رکھو. تو انسانیت کا یہاں پہ ہیومینٹی کا بہت بڑا آپ کو لیسن دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، انسانوں کے ساتھ محبت سے رہیں، پیار سے رہیں. اب لاسٹ پہ اگر میں تھیم کو ڈسکس کروں، سب سے پہلی تھیم ہے آپ کے پاس مینس کائنڈ ریلیشن شپ ود گاڈ. ٹھیک ہے، سب سے پہلا کیا ہے، ریلیشن شپ ود گاڈ. انسان کا اور خدا کا جو رشتہ ہے اس کی سب سے امپورٹنس یہی ہے کہ دونوں کے درمیان لنک جو کریٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی اسٹرانگ لنک ہوتا ہے. سیکنڈ، گاڈ اینڈ مین آر انسیپریبل، کہ بوتھ آر انسیپریبل، دونوں کو جدا نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے، خدا نے انسان کو بنایا اور ڈیفینیٹلی انسان خدا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. تھرڈ جو امپورٹنٹ تھی وہ ہیومینٹی کی، جو آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہے ہیومینٹی کے بارے میں، کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، ٹرک ہو، جیو ہو، مسلم ہو، نان مسلم ہو، کوئی بھی ہو، سب کو ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے. کیونکہ یہ انسانیت کی ایک طرح سے ایک فارمز ہے، اور انسان جہاں پہ انسان ہوتا ہے وہاں پہ مرسی ہوگی، پٹی، پیس اینڈ لو ہوگا. اور جہاں پہ مرسی، پٹی، پیس اینڈ لو ہوگا وہاں پہ ڈیفینیٹلی آپ کو خدا ضرور ملے گا. آپ نے ایک بہت اچھا سا میرے سامنے مائنڈ میں واقعہ آ رہا ہے کہ ایک مفہوم بتا سکتی ہوں کہ انسان جو حج کرنے جا رہا تھا، پہلے زمانوں میں تو پیدل جایا کرتے تھے نا، حج کرنے جا رہا تھا تو راستے میں اس کو ایک ایسا گھر ملا جو کہ بہت ہی ویران اجڑا ہوا اور بہت ہی غریب انسان وہاں پہ رہتے تھے. ٹھیک ہے، تو وہاں پہ ایک انسان بھوک سے مر رہا تھا، تو اس نے کیا کہ اپنے اس جرنی کو روک دیا، حج کی جرنی کو، وہاں پہ رہا، اس انسان کی ہیلپ کی، اس کو کھانا کھلایا، اس کے گھر کو ٹھیک ٹھاک کیا. اور وہ اس نے حج پہ وہ نہیں گیا، اور جو اس کے دو لوگ جا رہے تھے نا، تو جو اس کے ساتھ جو دوسرا تھا وہ چلا گیا. اور جب وہ واپس آیا تو اس نے پہلے انسان کو بتایا کہ یار میں نے تو تمہیں وہاں پہ دیکھا، تم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، مسجد نبوی میں تھے. تو اس نے کہا میں تو گیا ہی نہیں کیونکہ میں تو یہاں تھا ان کے پاس. تو میننگ کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کا وہ حج قبول کر لیا، اس نے انسانیت کی خدمت کر کے وہ چیز حاصل کر لی. ٹھیک ہے، لیکن جو چلا گیا وہ تو چلا گیا، لیکن جو نہ گیا وہ بھی نہ جا کے بھی اللہ کے ہاں اس کا بڑا ہی کیا تھا، بہت ہی اچھا مقام تھا. تو یہاں انسانیت کی بہت ہی اچھی اگزامپل آپ کو مل رہی ہے، تو آپ اس کو ضرور فالو بھی کریں. اگین میں وہی بات بار بار کہوں گی کہ صرف پوئمس کو یا صرف اسٹڈیز کو اس سلسلے میں نہ اڈاپٹ کیا کریں کہ ہم نے پیپر دینا اور بس نہیں. آپ اس سے بہت اچھے اچھے لیسن بھی لے سکتے ہیں، بیکاز پوئٹری تو ہوتی ہی اتنی ڈیپتھ میں ہے. سو گڈ لک فار دیٹ، ریممبر می ان یور پریئرز. ٹل دین in next video, see you in next video. Till then, take care of yourself. Have a good life ahead. Allah Hafiz.